वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। मौत कब और कैसे? मौत तो बरहक है, मौत से आप हम कोई भी एस्केप नहीं हो सकते। और हय्युल क़य्यूम कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला हय्युल क़य्यूम है, जो हमेशा हमेशा अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिंदा रहने वाले हैं, कायम रहने वाले हैं। कुछ कुरान की आयतें देखेंगे और इससे रिलेटेड हदीसें देखेंगे। हम 3 स्टेप्स में करेंगे ये चीज़। तो फर्स्ट स्टेप में हम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये देखते हैं कि जब मौत जब आती है और किस तरह मौत का मैं लिंक भी आप लोगों से शेयर कर दूंगी यूट्यूब का। तो जब मौत आती है आप कहीं पर भी जाके छुप जाओ, आप एस्केप नहीं हो सकते। मौत आके पकड़ने वाली है, मौत बरहक है। तो चाहे आप फोर्ट्रेसेस में चले जाओ, लेकिन वहां पर भी क्या है, मौत आ जाती। जैसा कि लोग समझते कि अच्छा हम यहाँ जाके एस्केप हो जाएंगे या वहां जाके एस्केप हो जाएंगे, ऐसा हो सकता नहीं हो सकता। मौत आनी है, बरहक है और आके रहेगी। तो अब इससे रिलेटेड हम जो पहले कुरान की आयतें देखते हैं और फिर हदीसें देखते हैं। अब कुरान की आयतें में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसमें जो सूरतुल लुक़मान है, इसमें बताया गया है कि जो अल्लाह ताला के पास इल्म है ना, अल्लाह ताला के पास कामिल इल्म है। अल्लाह नोज ईच एंड एवरीथिंग। बारिश कब होने वाली है और इंसान मतलब पैदा हुआ तो मरने वाला है, ये सारे तो मैं आयत का बताऊं और उसका मफ़हूम भी बताऊंगी इंशाल्लाह। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, इन्नल्लाह अल्लाह के पास क्या है, इल्मुस्साअ। मतलब इल्मुस्साअ क्या है कि कब आएगा, आवर कब आएगा। और गैसा व यालमु मा फिल अरहम, फिर बता रहे हैं व युनज़्ज़िलु, और पानी कब, बारिश कब होगी, ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मालूम है। क्या हमको मालूम होता कि बारिश कब होगी? अप टू सर्टेन एक्सटेंट प्रिडिक्शन करते, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही है ना बारिश भेजने वाला। तो बोल रहे हैं कि बारिश भेजने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। फिल अरहम मतलब माँ के पेट में जो बच्चा पलता, जो बच्चा मेल है फीमेल है, मालूम करते आजकल, लेकिन क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मालूम है। और फिर आगे फरमाते कि हर नफ्स के बारे में जो कमा के आए कल के लिए, कल के लिए मतलब इट्स नॉट टुमारो, कल मतलब यहाँ पर बात हो रही यस जो आगे की जिंदगी है, जो मरने के बाद की जो जिंदगी है उसके बारे में बात हो रही है कि कल के बारे में। और फिर उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो इंसान कहाँ पर मरेगा, किस लैंड में। वमा तदरी नफ्सुन बि अय्यिल अर्दी तमूत, मौत से है, कहाँ पर हमारी डेथ होगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मालूम है। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, अल्लाह ताला इसका जानने वाला है, इसका ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता। तो अब हम सोचते ना अच्छा ऐसा होता तो वैसा होता, हम ये करते तो वो करते, हम ऐसा बच जाते, नहीं। कितने भी तदाबीर कर लो, कितना भी पैसा लगा लो, कुछ भी कर लो, जब मौत आ जाती तो आप एस्केप नहीं हो सकते, मौत आपको आके पकड़ लेती। क्योंकि ना लव का ना काश हम ये कुछ कर लेते, ये ना मना है हमारे दीन में। तो जब भी हम हमारे साथ एक टेस्ट होता ना कि कोई प्यारे गुजर गए या कोई एफ्लिक्शन में है, तो हमारे मुंह से ऐसे कलिमात नहीं निकलना जिससे अल्लाह विल गेट एंग्री। सो हियर वी सी द थिंग्स। तो यहाँ पर क्या है, ये बात हुई। अब फिर एवरी सोल शल टेस्ट द डेथ, मतलब हर इंसान को क्या है, डेथ टेस्ट करना है। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम। तो अब क्या बता रहे हैं कि हर इंसान को मौत का मजा चखना है, लेकिन उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नह। लेकिन जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला दोज़ख से बचा लिए, आग से बचा लिए और उनके लिए कामयाबी है, वो उदख़िलल जन्नह, जन्नत में उनको दाखिल कर दिए। और क्या बता रहे हैं, फ़क़त फ़ाज़ा, और उनके लिए क्या है, कामयाबी है। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, हयात दुनिया, ये जो दुनिया है ना ये टेम्पररी है, इट्स गोना एंड वेरी सून। हम समझते कि दुनिया में ये करेंगे वो करेंगे, बहुत कुछ करते सोचते,
لیکن ہوتا کیا، ایک دن موت آتی، پکڑ لیتی، چلے جاتے. تو ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو یہ چکھنا مطلب اپنے زبان پہ جو ٹیسٹ آتا. تو اللہ تعالیٰ یہ الفاظ کیوں بولے موت کا مزہ چکھنا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ کیسا ہے. جب اینجل آف ڈیتھ آتے، سیکنڈ پارٹ میں انشاءاللہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ سارا جو مرحلہ ہوتا ہے علیین اور سجین کا. اور نیکسٹ چیز کیا ہے، ایوری سول شل ٹیسٹ دا ڈیتھ. اب نیکسٹ پارٹ میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ کوئی سول کو بھی اللہ تعالیٰ ڈیلے نہیں کرتے. جب ٹائم آ جاتا بس وہ ٹائم مقرر ہے. اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے سورۃ المنافقون آیت نمبر 10 اور 11 میں کہ جب آپ کا وقت آ گیا، آپ کے اوپر وقت اپروچ کریا، وہ ڈیلے نہیں ہوگا. اور اس میں یہ ہے کہ رائچیس جو ہے ان کا سول کیسا نکالیں گے اور کیسا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو تم اپنی زندگی یہاں پر ڈیتھ آپ کو اوورٹیک کر لیں گی. اور پھر آپ کو کیا رسپائٹ دیں گے، کیا آپ کو اور موقع دیں گے؟ نہیں. اب لوگ بولیں گے کہ اچھا ہم کو تھوڑا اور موقع دے دو، ہم اچھا عمل کر کے آئیں گے. تو کیا ان کو دیا جائے گا؟ تو نہیں، ان کو نہیں دیا جائے گا. اور پھر وہ کہیں گے کہ اچھا تھوڑا اور ٹائم دے دو، ہم ذرا رائچیس بن کے آ جائیں گے. وَقُم مِّنَ الصَّالِحِينَ. نہیں، ان کو ان کا ٹائم نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں نہیں، میں ان کو ریسپائٹ نہیں دوں گا، کسی کو بھی نہیں دوں گا. جیسے ہی اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. جیسا ہی تمہارا وقت آ گیا، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈیتھ دے دیں گے اور آپ کو پکڑ لیں گے. اب نیکسٹ تھنگ کیا ہے، ڈیتھ آ گئی، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فوراً سے جو ہم کر رہے ہیں نا، مطلب کتنا بھی ہم تدابیر کر لو، ہم سوچتے ہم ادھر جانے سے یہ ہو جائیں گا، ادھر جانے سے، لیکن جہاں ہمارا مقرر ہے نا جس جگہ مرنا، اسی جگہ جا کے مریں گے. جیسے کہ ابھی میں نے جو مینشن کیا تھا سٹارٹنگ میں کہ ان اللہ عند علم الساعہ، جو سورۃ اللقمان کی آیت نمبر 34، اس میں مینشن کیا گیا کہ جو آپ کا مرنے کا جو لینڈ ہے نا، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کس لینڈ میں آپ مریں گے. تو تھرڈ تھنگ کیا ہے کہ کہاں پر آپ کی موت ہونے والی ہے، ٹائم بھی معلوم ہے. اس میں تو بتایا گیا کہ کس جگہ مرو گے، اور وقت بھی، وقت کا یہاں پر مینشن نہیں کیا گیا، لیکن کس جگہ، کس ارتھ میں، کس لینڈ میں، کس پلیس میں. But in other places of the ayah it is mentioned کہ ایون ہم جو لقمہ کھاتے اور ہم جو ایک ایک جو ایکشنز کرتے، اللہ تعالیٰ knows that. According to Quran and Sunnah اللہ تعالیٰ دیکھتے اچھا یہ ایک لقمہ بھی جو ہمارے پیٹ میں جانا ہے نا، وہ آخری لقمہ بھی جاتا اور اس کے بعد اینجل آف ڈیتھ آتے. اب فورتھ چیز یہ ہے کہ فورتھ اسٹیپ یہ ہے کہ جب ٹائم آ جاتا، ایک آور بھی ڈیلے نہیں ہوتا اس میں، ناٹ ایون اے سنگل، مطلب تھوڑا تھوڑا ٹائم بھی اس میں ڈیلے نہیں ہوتا. تو اس میں جب بتا رہے ہیں تو کیا ہے، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 61. تو اس میں جب آور ڈیلے نہیں ہوتا بول رہے ہیں، سوری میرے آیت ایک دم سے سامنے کوئی ڈسٹریکشن ہوا تو آیت وہ ہو گئی. تو یہاں پر کیا ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 61 ہے، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 61. جب اسپیسیفائڈ ٹائم ارائیو ہو گیا، ڈیلے نہیں ہوگا، آور بھی ڈیلے نہیں ہوگا، اور اب اس کے آگے اب کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور یہ کیا ہے، جب ڈیتھ کیا ہے، فائنل ڈیسٹینیشن ہے، یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. اب پھر ففتھ تھنگ کیا ہے، ہمارا سول کیا ہے، ریسٹ کرے گا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے پاس. اب کس طرح اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فجر میں آیت نمبر 27 آنورڈز، یا ایتہ النفس المطمئنہ. اب یہ نفس المطمئنہ کیا ہے، جو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان سے پلیز ہے اور راضی ہے. تو ان کو کیا بولیں گے، ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو اب ان سے راضی ہے تو اللہ تعالیٰ پلیزنگ وے میں ان کی کیا کریں گے، روح نکالیں گے. فَادْخُلِ فِی الْعِبَادِ. اب فی عبادی تو اب بتا رہے ہیں کہ یہ میرے بندوں کو اب اپنے پرسنلی اللہ تعالیٰ ایک اٹینشن دے رہے ہیں. اچھا میرے پیارے بندے، اب تیرے لیے یہ اسپیشل اٹینشن ہے، تو اب انٹر ہو جا. فَادْخُلِ الْجَنَّةِ، مطلب تو اب کیا ہے، جنت میں تو انٹر ہو جا. تو یہ کیا ہے، ایک اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل انٹری پاس ہے، جو کہ آپ اس کو اللہ سے، جیسا اللہ تعالیٰ جب یہ اسپیشل انٹری پاس دے دیے
تو اس کو کوئی ریووک کر سکتے نہیں، یہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ گرانٹ کرے. تو اب دنیا میں آپ کچھ بھی کر لو، کیا بھی کر لو، موت آنے والی ہے، ایک دن آئیں گی، پکڑ لیں گی. اب ڈفرینٹ آیتیں ہیں جس میں بتایا جاتا کہ جو ہماری فرسٹ منزل ہے نا مرنے کے بعد، وہ رہتی خبر. اب خبر سے پہلے کیا ہوتا کہ جو اینجل آف ڈیتھ آتے نا، جو ملک الموت بولتے، وہ ایک ڈیلیگیشن لے کے آتے، سنگل ایک اکیلے نہیں آتے. تو جب وہ ڈیلیگیشن لے کے آتے تو خبر کے مرحلے سے پہلے ہم تھوڑا سا سیکھیں گے کہ جب اینجل آف ڈیتھ آتے اور جو جس طرح ڈیلیگیشن لے کے آتے، تو دو چیزیں رہتے. جب اینجل آف ڈیتھ ڈیلیگیشن لے کے آئیں گے، یا تو خوشخبری لے کے آئیں گے، یا نہیں تو ان کے لیے بیڈ نیوز لے کے آئیں گے، جو کہ بہت ہی ایک دم بہت پل آؤٹ کریں گے ان کا سول. سورۃ النازیات میں آتا، یا تو بہت نرمی سے ان کی سول نکالیں گے، روح نکالیں گے، یا نہیں تو بہت سختی سے نکالیں گے. نرمی سے کیسا نکالیں گے؟ جیسا واٹر ڈراپ ہوتا، آپ کو پتا بھی نہیں چلتا، یا چھوٹے بچے کو ہم کس طرح وہ کرتے جیسا روئی کے گالے کی طرح ایسا نکالتے، جیسا کانٹا بھی نہیں چھپتا، جیسا آسانی سے روح نکال لیتے کہ ایون اراؤنڈ دا پیپل بیٹھے ہوئے بھی ہے، کسی کو پتا بھی نہیں چلتا کہ انسان کی ڈیتھ ہو گئی. اٹ ڈزنٹ مین کہ اب آپ ججمنٹل ہو جاؤ، کوئی چیخ چلا کے اس کی فوت ہو رہی تو ہم سمجھ رہے ہیں اچھا اس کو عذاب ہو رہا. وی ڈونٹ نو، اللہ نوز بیسٹ. جب اینجل آف ڈیتھ آ رہے ہیں ڈیلیگیشن کے ساتھ، تو فرسٹ اینڈ فارموسٹ کیا ہے، جب ان لوگ رائچیس پرسن کے لیے آتے تو ان لوگ خوشی خوشی آتے. تو ان لوگ کیا ہے، شراؤڈ لے کے آتے، خوشبو لے کے آتے. اب اس میں ریممبر کریے کہ شراؤڈ لے کے آ رہے ہیں، خوشبو کا لباس لے کے آ رہے ہیں، خوشبو اٹ سیلف لے کے آ رہے ہیں. اب کتنی اچھی خوشبو لاتے، بیسٹ آف دا بیسٹ. اب آپ سوچ لیجئے کہ کتنے برانڈیڈ پرفیومز آپ خرید رہے ہیں، لیکن اس میں سب سے بہترین بیسٹ آف دا بیسٹ وہ لے کے آئیں گے. اور جب روح نکالیں گے تو روح اتنی آسانی سے نکل جائیں گی، اور جانے والا بھی خوشی سے چلے جائیں گا. کیوں؟ اب اس کو اس زندگی سے کوئی واسطہ نہیں ہے اس کا، کیونکہ اس کو اب اللہ اس سے راضی ہے اور یہ پلیز ہے. تو ان لوگ کیا کرتے، اینجل آف ڈیتھ جب ڈیلیگیشن آ رہا، اچھے سے ان کی روح نکال رہے، شراؤڈ کر رہے ہیں، ان کو خوشبو سے وہ کر رہے ہیں، ویلکم کر کے لے کے جا رہے ہیں. اب ہوتا کیا، ان کی روح نکال لی، روح نکال کے پھر لے کے جا رہے ہیں، آسانی سے روح نکل جاتی. تو اب اپنے کو دنیا میں کیا اپیرنٹلی کوئی چیز دکھتی یا اپنے کو آواز آتی، جن اور انسان کو کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا، دوسری مخلوق کو معلوم ہوتا. اگر کوئی چیخ رہے چلا رہے بھی تو دوسری مخلوق کو معلوم ہوتا، لیکن اپنے کو نہیں معلوم ہوتا کہ کیا ہو رہا ان کے ساتھ. یہ غیب کا علم ہے، یہ اپنے کو نہیں معلوم ہے غیب کے بارے میں، تو ہم اس کے بارے میں بلیو کرتے نا. تو اب لیولز پہ جاتے ہوں، ایک لیول پہ جا رہے ہیں، سیکنڈ لیول پہ جا رہے ہیں، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں کی بیٹی، اچھے اچھے نام ان کو پکار رہے ہیں. دیکھو ان کا اتنا اچھا نام ہے، ان کو اچھا لباس بھی دے دیے ایک انسان کو کہ یہ ہے. ابھی سوال جواب نہیں ہوا ان کا. اینجل آف ڈیتھ آ گئے، ان کی روح نکال لیے، ان کو لے کے جا رہے ہیں فرسٹ ہیون، سیکنڈ ہیون، سیون ہیونز جو ہے. اور ہر جگہ اچھا لیولز کتنے ہیں، 100 لیولز ہے جنت کے، اور ڈورز کتنے ہیں، 8 ڈورز ہے. تو ایوری ڈور پہ جا رہے ہیں اور ان کو ایک ویلکم کیا جا رہا، اور اچھے اچھے نام جو دنیا میں پکارتے نا، وہ اچھے اچھے ناموں سے ان کو پکارا جا رہا. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی میجسٹی، ان کی مرضی اور ان کی جو حمد و ثنا ہم جتنی بیان کرے کم ہے. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں اچھا فلاں انسان کو علیون میں ڈالو. علیون میں مطلب سورۃ المطففین میں آتا کیا ہے علیون. علیون کیا ہے، جو مقرب فرشتے، مقرب مطلب بندے ہیں نا، رائچیس پیپل ہے نا، ان لوگ جائیں گے. ان کے لیے نعمتوں والی جنت ہوں گی، اللہ ان سے راضی ہو جائیں گا. ابھی یہ سٹیپ 1 ہو رہا، اور مین وائل لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کے غسل کی تیاری کر رہے ہیں، ان کے لیے سب. لیکن یہاں پر کیا ہو رہا، ان کی روح نکال کے یہ سارے مرحلے چل رہے ہیں. اور پھر ان کا جو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جا رہے ہیں، اور بول رہے ہیں کہ اب ان کو ارتھ میں واپس، ان کو دنیا میں بھیج دو. ایک آدمی، ایک انسان مٹی سے بنے ہوا ہے، وہ واپس مٹی میں ہی جائیں گا. مٹی سے بنے ہوا انسان مٹی میں ہی واپس جائیں گا. تو کیا ہوگا، واپس آ جائیں گے. اب جب واپس آ جائیں گے تو پھر کیا کریں گے، ان کو اچھے سے بٹھا دیں گے. جو رائچیس پرسن کی بات ہو رہی ہے، ابھی اپن علیین کی بات کر رہے ہیں، سجین کی نے، تو اچھے سے بٹھا دی. اب جو 3 Q&A ہے، امپورٹنٹ کوسچنز ہے،
अब सोचते होंगे अच्छा रब कौन है, मन रब्बु का, मा दीनु का, मन नबियों का, ये तो बहुत आसान है प्री क्यू एंड ए, मैं तो आसानी से आंसर कर सकती हूँ। चलो हम ये तो मेमोराइज कर देंगे कि और बोल देंगे कि मेरा रब अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला है, मेरा दीन इस्लाम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे अल्लाह के रसूल और नबी है। आसान है, isn't it? But depending on your deeds. If your deeds are good, Alhamdulillah, you could able to answer fluently. बहुत अच्छे से आप आंसर कर सकेंगे। लेकिन आपके डीड्स अदरवाइज रहेंगे, अदर वे अराउंड रहेंगे, तो आप आंसर नहीं कर सकेंगे। वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो अब ये क्या है, इल्लीयीन की बात है और ये 3 क्वेयरनेस शुरू हो जाएंगे। और कब शुरू होते हैं क्वेश्चन एंड आंसर, 3 जो सवाल 40 कदम जब हट जाते तदफीन करके। और जब तदफीन करके हट जाते ना, तो इसमें बहुत सारे मैं देख रही थी डिफरेंट स्कॉलर्स के ओपिनियन कि आप वहां ठहर के जो दुआ करना है, ये सबको सब दुआ कर सकते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। लेकिन ऐसी चीजें अवॉइड करना है जो कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है। कोई लोग समझते कि वहीं बैठ जाओ और वहीं कुछ पढ़ लेते बैठ जाओ, ऐसा कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है। अच्छा, इसमें कुछ चीजें मैं बैक एंड फोर्थ ये भी बता दूं। अब जैसे ही डेथ हो गई और ये सारी चीजें हो गई, तो लोगों में अनाउंस भी कर देना इनके ऊपर कुछ कर्जा था क्या, और इनके ऊपर कोई ऐसी थी या कोई वाउस करे थे क्या जो फुलफिल करना है। दे हैव टू अनाउंस दैट थिंग, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को भी तदफीन नहीं करते थे। अगर उनके ऊपर कोई कर्जा रहता या कुछ रहता ना, तो पहले पूछते थे इन पे कोई कर्जा है, अगर वो अदा कर दिए तो फिर उसके बाद क्या करते थे, जनाजे की नमाज पढ़ाते थे। और जनाजे की नमाज ना बहुत बड़ी नेकी है। अगर फैमिली में से कोई कराना चाह रहे हैं तो पहले सीख लेना चाहिए, बहुत आसान है। और इस पे एक मेरा यूट्यूब का क्लिप भी है, जनाजे की नमाज बहुत आसान है, और आप गूगल भी करो तो बहुत आसिम हकीम का भी है इसमें और डिफरेंट स्कॉलर्स का भी है। तो आप कोशिश करना चाहिए ये सीख लें और उसी तरह वो करें, नमाज का एहतमाम करें। अब बार ये आती है कि ऐसे चीजों से मना किया गया है, जैसा वेल करना, बहुत ज्यादा चीख चिल्ला के रोना, ये मना किया गया है। हाँ, रो सकते, आंसू रोएगी, ऐसी कोई चीज नहीं करना है जिसको सुन्नत से साबित नहीं है। जैसे ही वो तदफीन करके 40 कदम हट गए, तो 3 सवाल होते। अब 3 सवाल में वो सही जवाब दे दिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला क्या करते हैं, खबर को कुशादा कर देते हैं, खुशबू से भर देते हैं, उनको अच्छा लिबास दे देते। देखिए, उनको तो सफेद लिबास में तदफीन कर दिए थे, लेकिन अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला उनको बेहतरीन लिबास दे दे रहे हैं और उनको ना दोजख भी बताते, फिर उसके बाद फिर जन्नत, और जन्नत की खिड़की खोल देते। अब दोजख क्यों बताए, क्योंकि उनको अब ये होता कि अच्छा देखो, दोजख में भी जा सकते थे गॉड फॉरबिड, लेकिन जन्नत की खिड़की खोल दी। अब वो उनको हमेशा रहना है, हमेशा रहना है, मतलब टिल द ट्रम्पेट ब्लोस, जो फर्स्ट ट्रम्पेट ब्लो होगा, सूर फूका जाएगा पहली बार, जब पूरे खबरों में से उठाया जाएगा। जो पहले सबको मार देंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, सबको उठाएंगे। तो जब तक क़यामत के दिन तक लेटे रहना है कब्र में, तो अब इनको नूर से भर देते खबर को। और जो कुरान पढ़े, सदका दिए, नमाजें पढ़े, वो इंटरसीड होगा वो खबर में, खबर के अजाब से बच जाएंगे। क्या चीज खबर के अजाब से बच जाती, 30 आयतें हैं जो तुम पढ़ो, तुम्हारे लिए इंटरसीड भी करेंगे और खबर के अजाब से बचाएंगे। क्या है, सूरतुल मुल्क, तबारकल्लज़ी जो बोलते हैं हम। तो 30 आयतें हैं, अगर किसी के साथ कोताही हो रही तो आप कोशिश करिए और याद हो जाती है 30 आयतें। तो ये क्या है, एक प्रोटेक्शन शील्ड है, और ये प्रोटेक्शन शील्ड हमको लेना है। जैसा हम क्या कर रहे हैं, बारिश हो रही तो क्या करते हैं, हुडी वाले हम कोट्स पहनते, राइट, क्यों, अपने आप को सही से वो करने, प्रोटेक्ट करने, या अम्ब्रेला लेते। तो ये क्या है, एक प्रोटेक्शन है, खबर से बचना, अजाब से बचने। अजाब होता, क्योंकि एक जो हदीस है फेमस, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते रहते वहां से और बताते कि हाँ खबर में अजाब हो रहा, और व्हाट वाज द रीजन फॉर इट, बैक बाइटिंग, और तहारत में जो छींटे उछलते उसके वजह से। अब खबर के अजाब से बचने के लिए ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिफरेंट दुआएं बताए, इंशाल्लाह व्हाट्सएप में भी आपको पेस्ट कर देंगे दुआएं। तो ये दुआओं का हम एहतमाम करना चाहिए, ये दुआएं पढ़ना चाहिए, क्योंकि दुआएं बहुत कसरत से हम जब पढ़ते करते ना, इसका बहुत असर होता। आप देखिए, ये जो कुरान जब हम पढ़ते, हमारे मुंह में एक मॉलिक्यूल्स रहते,
اور قرآن کیا ہے؟ پورا قرآن ایک شفا ہے. تو اب اس میں ایک تو سورۃ الملک کا آپ کرنا چاہیے، اور دوسرے جو ہم انشاءاللہ بتاؤں گی، نعوذ باللہ من عذاب القبر، اور اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والجبن والبخل والفتنة الدجال وعذاب القبر. یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ دعائیں پڑھنا. دعائیں ہم کو بچانے والی ہے، اچھے عمل بچانے والے ہیں. اللہم رب جبریل و میکائیل و رب اسرافیل اعوذ بک من حر النار، مطلب جو حر ہے، گرمی ہے، ایک دم ہیٹ ہے نار کی، کہیں کی جو دوزخ کی، ومن عذاب القبر، اللہ عذاب قبر سے بچائے. اور ایک جو دعا ہے تشہد میں عذاب قبر سے ہم پناہ مانگنا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا ومماتی ومن شر فتنة المسیح الدجال. تو یہ سارے دعائیں کا اہتمام کرنا چاہیے. اب اس میں نا میں جب یہ دعاؤں کا کور کر رہی ہوں تو اس میں آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گی جو ایک ڈسیزڈ پرسن کے لیے، میل اور فیمیل میں بس تھوڑا سا فرق رہے گا ہا اور ہو کا، ادروائز آپ پورے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. اب ہم یہ بات کور کرے تھے علیین کی، اب سجین کا بھی ہم کو کور کرنا ہے. اب علیین کا پہلے میں کمپلیٹ کر دوں. خبر میں ان کی نور بھر دیں گے، کشادہ کر دیں گے جہاں تک ان کی آنکھ پہنچ سکتی وہاں تک، اور خوشبو ان کا شراؤڈ اچھا ہوگا. اور یہ جو ہم حدیثیں سنتے ہیں کہ قرآن تو پڑھتا جا اور چڑھتا جا، تو اتنے لیولز چڑھنے کی بات ہے. تو قرآن سے اتنی محبت کریے کہ قرآن انٹرسیڈ کرے. صدقہ آپ کے آڑے آئے گا، جو ہم صدقہ دے رہے ہیں لوگوں کے کام آ رہے ہیں، گڈ ڈیڈز، وہاں دیکھیے کوئی کارڈ کام آنے والا نہیں ہے. 3 چیزیں بولتے، ایک جو جاتے نا، اب جو ڈیسیز پرسن ہے اس کے ساتھ جا رہے ہیں، جا کے کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑ کے ان کو قبر میں تدفین کر کے واپس آ جا رہے ہیں. دوسری چیز کیا ہے؟ ان کا مال ہے، ویلتھ ہے، وہ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں. کیا ڈیسیز پرسن لے کے جا رہے ہیں جو بھی مال ہے، ویلتھ ہے؟ نہیں نا. کوئی کارڈز ہے، کریڈٹ کارڈز ہے؟ نہیں. اچھا ان کا لاسٹ ان کا شراؤڈ کیا ہے؟ وائٹ شراؤڈ، چاہے وہ کتنے بھی ویلدی پرسن ہو. تھرڈ تھنگ کیا ہے؟ ان کے گڈ ڈیڈز جو ان کے ساتھ جانے والے ہیں. تو تھرڈ چیز پہ ہم کو توجہ دینا ہے، گڈ ڈیڈز پہ ہم کو توجہ دے کے اس پہ ہم کام کرنا چاہیے. اب ہے سجین کی باری. سجین میں کیا ہوتا؟ جب فرشتے آتے، اتنی موت کی سختی رہتی، ایسا مار مار کے اور بھدے شکل میں کالے کلوٹے اور ایک دم بدبودار مار مار کے روح نکالتے اور لے کے جاتے 7 لیولز پہ، اور ان کو کوئی ویلکم نہیں کرتے. اچھا یہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے پھر انہوں جب ارتھ میں واپس آتے، ان کو واپس جب سوال جواب کے لیے بٹھاتے تو لا ادری میرے کو نہیں معلوم ہے، نہیں معلوم ہے، میرے کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے. تو he doesn't know anything یا she doesn't know anything. کیوں نہیں معلوم ہے؟ اچھا I heard it، میں ایسا سنا تھا یا میں ایسا سنی تھی. مطلب سنا تھا یا سنی تھی میں یہ کیا ہے؟ مطلب you didn't even find out about it, you didn't know anything about it, that's what it means. مطلب کوشش کرے نہ معلوم کرے نہ اس میں کچھ محنت کرے، تو یہ بات ہے. تب ان کا کیا ہوگا؟ ان کے لیے دوزخ کا رہے گا، اور ان کو لیفٹ سائڈ پلٹا دیا جائے گا، اور ان کے لیے عذاب ہوگا. اور اللہ تعالیٰ پروٹیکشن میں رکھے. دیکھیے عذاب خبر سے بھی پناہ مانگنا ہے، دوزخ سے پناہ مانگنا چاہیے. اور اب یہ چیز بہت ہولناک رہتے، موت کی سختیاں نا بہت ہولناک رہتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت جب بیمار ہو گئے تھے تو عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ہی رہتے تھے. میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ڈیسائیڈ کرے تھے کہ آپ وہاں رہیں گے. اور جیسے جیسے وہ فال سک ہو رہے تھے نا، بیمار ہوتے جا رہے تھے، تو ان کا کنڈیشن بہت خراب ہو رہا تھا. اینڈ ریممبر جب ان کو ایک یہودی جو ہے نا زہر کھلا دیے تھے، اس کا بھی اثر تھا. تو ایون موت کی سختیاں تھے تو بتاتے تھے کہ موت کی سختی ہے، موت کی سختی سے بھی پناہ مانگو. تو کیونکہ موت کی سختی کیا ہے کہ آپ کو ایسی آپ کے اوپر موت کی سختی جاری ہو جاری بولتے نا سکرات الموت ہے. سکرات الموت میں کیا ہوتا؟ آنکھاں اوپر چڑھ جاتے اور انسان کو نہیں معلوم رہتا کہ انہیں کیا بول رہا کیا ہے. سکرات الموت ایسا رہتا. تو اللہ بچائے سکرات الموت سے. اور سکرات الموت یہ ہے کہ انسان موت کی سختی اور بولتے نا ایک غرغرہ آ جاتا، موت کا غرغرہ رہتا.
اور اس وقت ہو سکتا وہ انسان کلمہ پڑھ لے. وربلائز کرنا بلکہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ موت کی سختی آئیں گی، ایک موت کا گرگرا آئیں گا، اور اس وقت نا سب لوگ شہادہ پڑھنا، یعنی تو اچھے صورتیں لگا دینا، سورہ رحمان لگا دینا، تاکہ وہ ڈسیز وہ مرنے سے پہلے اس کے کانوں میں اچھی باتیں گونجتے رہے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ موت کی سختیاں ہیں، تو ہم کیا ہے؟ ہم تو نارمل انسان ہیں، ہم تو خطا غلطیاں گناہ کرنے والے لوگ ہیں. اب عائشہ رضی اللہ عنہا اور سب سامنے بیٹھے ہوئے رہتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا ایون بفور ڈائنگ آلسو ہی واز اسمائلنگ ٹوورڈز عائشہ رضی اللہ عنہا. تو انہوں سمجھ جاتے کہ ہی نیڈز اے مسواک، تو پھر ان کو مسواک دیتے. تو مسواک سے مطلب اس سے آپ یہ سمجھیے کہ ان کو صفائی کی کتنی زیادہ عادت تھی. تو ماؤتھ اپنا صاف کرتے ہیں. اینڈ آلسو ان لانگر حدیث اٹ واز نریٹڈ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا بھی ہیل ہوئے تو نا ونڈو میں سے دیکھ رہے تھے، تو ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، تو ہی واز تھنکنگ کہ اچھا یہ آ کے نماز لیڈ کریں گے. پھر وہ بتایا کہ نہیں، میں نہیں لیڈ کروں گا، یو شوڈ کنٹینیو دیٹ. اینڈ دیٹ واز ہارڈ فار ابو بکر صدیق، کیونکہ ان کو اب پتا چل گیا تھا کہ اب ان کا لاسٹ ٹائم آ گیا. اور بفور ڈائنگ ون آف دا حدیث ہی سیڈ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ جو ان کی بلیورڈ ڈاٹر تھے، ان کو کان میں کچھ بات بتائے، جو کہ ایک بات پہ ہنسے اور ایک بات پہ روئے. ہنسنے کی بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوائن کریں گے وتھ فیملی in the Jannah, and she will be the leader in the Jannah میں جو فاطمہ. and she was a very righteous lady. and یہ بتائے کہ اب میرا ٹائم وہ ہو گیا، مطلب ان کی موت کی بات ہوئی تھی. تو اب یہ موت کی جو چیز ہے نا، تین چیزیں ہیں. دیکھیے، لائف جو یہ زندگی کی ہے، اور اینڈ کب ہو جاتی؟ جب اپنی ڈیتھ آتی. سیکنڈ چیز کیا ہے؟ لائف آف برزخ ہے، جو ڈیتھ کے بعد اور آور بگن ہو جاتا، اور کسی کو بھی نہیں معلوم ہوتا. لوگ سمجھتے نا کہ ہم کو یہ معلوم ہوگا، یہ غیب کا علم ہے، ہم کو نہیں پتا. اب ہم ان کے لیے کیا تحفے بھیجنا ہے، اینڈ میں وہ وائنڈ اپ کروں گی. تو اچھا، اب لائف آف ہیئر آفٹر کب بگن ہوتی؟ جب گریو میں ہے اپن، اور اپنے کو گریو میں ہی چھلیٹے رہنا ہے. جب الیین یا سجین کا ہوتا، جو الیین میں جاتے، ان کا کیا رہتا؟ اتنا سکون سے انہوں سو جاتے، جیسا نئی دلہن سو جاتی نا ویسے، کیونکہ انہوں سارے تحفظ کر لے کے آئے، کہ انہوں صدقہ بھی دیے. انہوں بولتے نا کہ اگر تم لا الہ الا اللہ صحیح توحید پہ رہو تو جنت کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ بھی چیز کرے انہوں. تو ہر وہ چیز کرے جو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. تو جیسے ہی نا ڈسیز پرسن کو بری کر کے ہٹتے نا 40 قدم، ہی کوڈ ہیئر دا ختم آلسو، فٹ سٹیپس بھی سنے آتے. تو یہ ساری چیزیں مینشن جو چیز کی گئی ہے حدیثوں میں نے صرف وہی چیز مینشن کی گئی. ادروائز جو بھی ضعیف چیزیں ہیں، جو من گھڑت باتیں ہیں، وہ ہم کو نہیں پتا ہے، تو ہم اس کو نہیں دہرائیں گے. تو اب آپ دیکھیے، جو خبر میں لیٹے رہیں گے، ان کو اچھا لباس بھی مل گیا، ان کو خوش بھی ہو گئے انہوں، اور پھر اس کے لیے ان کی خبر کشادہ ہو گئی، نور سے بھر گئی، اور ان کے لیے ہر وہ چیز نیک عمل ان کے لیے کام آ گیا. اب جو رہ جانے والے ان کے لیے جو نیک دعا کرتے جائیں گے، تو وہ ان کے لیے کام آئیں گی. یہ ساری چیزیں یہ سارے مرحلے ہیں. اور جیسا میں بتا رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مطلب موت کی سختیاں بیان کرے، موت کے بارے میں ڈسکرائب کرے. تو جو سورہ آل عمران میں آتا، جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار احد میں ایسا ہوا تھا نا کہ لوگ سمجھے کہ ہی واز ڈیڈ، تو وہ آیت میں بیان کیا گیا سورۃ آل عمران میں کہ اگر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے، مر گئے یا مارے گئے، تو کیا تم اپنے دین سے پھر جائیں گے؟ تو کیا ہوا تھا کہ جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہوئی تھی، بہت سارے لوگ ان ریزنیبل ہو گئے تھے. کچھ لوگ یقین کر لیے، لیکن جیسا کہ ابو بکر صدیق بہت ہی مطلب ان کو صبر والے تھے، وہ مان گئے اور سمجھ گئے. لیکن اب عمر خطاب، ان کا لو اور افیکشن ڈفرینٹ وے میں تھا، وہ تو یقین ہی نہیں کر رہے تھے. لیکن یقین تو کرنا پڑتا، ہم بھی اپنے پیارے گزر جاتے، یقین تو کرنا پڑتا. تو بولے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، مر گئے یا مارے گئے تو کیا تم لوگ دین سے پھر جاؤ گے؟ ہم کو دین پہ کمپلیٹ رہنا ہے، کنٹینیو کرنا ہے. تو ویسے ہی ہمارے پیارے گزر گئے. کچھ لوگ کیا ہو جاتے، نیگیٹیوٹی میں آ جاتے، سوچتے کہ اچھا فلاں چیز ایسی ہو گئی، ہم اتنا علاج کرائے، یہ کرے وہ کرے، اس کے باوجود بھی ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ
ہم نا ایک ڈائریکشن میں دیکھ کے دعا کرتے. اللہ تعالیٰ نا پورے ڈائریکشن. کین آئی لک بیک اینڈ سی واٹ از بیہائنڈ مائی بیک؟ آئی کانٹ رائٹ. میں پیچھے نہیں دیکھ سکتی ہوں کیا ہے. اچھا دیوار کے اس پار میں دیکھ سکتی ہوں؟ نہیں دیکھ سکتی ہوں. تو میرا ایک لمیٹڈ ویژن ہے. وہ لمیٹڈ ویژن کے حساب سے میں دعا کرتی ہوں. لیکن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے اندر اتنا واسٹنس ہے. اللہ کے اندر اتنا اندر وہ ہے کہ وہ جو دعا کو آنسر کرتے نا بہترین طریقے سے آنسر کرتے. اگر ہم کسی کے لیے دعا کریں صحت حیات تندرستی سب کے لیے پھر بھی ان کی ڈیتھ ہو گئی، اللہ کی مرضی ہے. اللہ کی رضا میں ہم راضی ہو جانا چاہیے. اب بات ہوتی کہ جب پیارے گزر گئے ان کی فوت ہو گئی تو ہم ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے. کچھ لوگ بولتے اچھا ایصال ثواب کے لیے ہم قرآن پڑھ کے بخشنا. There is lot of people they talk about قرآن پڑھ کے بخشنا. There is nothing like قرآن پڑھ کے بخشنا. جب بھی آپ قرآن پڑھ رہے اللہ سے دعا کریے، بیگ کریے، ریکویسٹ کریے اللہ تعالیٰ فلاں فلاں انسان کو جنت نصیب کرے، مغفرت کرے، فرگیونیس کے لیے دعا کریے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میں اتنے قرآن ختم کرا دوں. مطلب لوگ کیا کرتے منی دے کے ہائر کراتے لوگوں کو اور بولتے کہ اس کے وجہ سے ان کو ڈیسیزڈ پرسن کو بہت زیادہ ہیلپ ہوگی. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. کیا چیزیں ہیلپ فل رہیں گے ہم وہ چیز ہم کرنا چاہیے جو چیز قرآن اور سنت سے ثابت ہے. ایسے چیزیں نہیں کرنا چاہیے جو کہ اور ان کے لیے اچھا نہیں ہے. تو جو رائچیس ان کی اولاد ہے نا وہ دعا کرنا چاہیے اگر حج اور عمرہ کر سکے. دیکھیے پہلے اپنا حج اور عمرہ ہو گئے باسے ان کا اسپیشلی حج بدل آپ جب کر سکتے جب آپ اپنا حج کر لیے تو ڈیسیز پرسن کے لیے آپ حج کر سکتے. اور جتنا بھی صدقہ کریں گے چیریٹی کریں گے وہ ان کے لیے بہترین ان کے لیے رہیں گا. اب یہاں پر کچھ حدیثیں بھی میں بیان کروں اور اس کا مفہوم بھی کوئکلی میں بیان کروں گی. تو جو بھی انسان گزر جاتا تو ہم حریص ہونا چاہیے جب بھی آپ نماز پڑھیں قرآن پڑھیں ان کے لیے دعا کریں. اور there is nothing like پڑھ کے بخشنا kind of okay. And in this I will tell you the duas جو ڈیسیز پرسن کے لیے دعا ہم کرنا ہے. ہا اور ہو کا فرق رہے گا میل اور فیمیل کے لیے. انشاءاللہ وہ بھی واٹس ایپ میں شیئر کیا جائے گا دعائیں بھی. تو یہاں پر کیا ہے صدقہ ان کے بہاف پہ جو بھی آپ صدقہ دے رہے ہیں اور وہ جو پرسن جو بھی اچھے کام کر رہے تھے نا وہ کام کنٹینیو کرنا ہے. اور اس میں بخاری کی روایت ہے بتاتے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ایک پرسن آئے اور کہنے رکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میری ماں گزر گئی اب میں کیا کروں. تو وہ بولے کہ کچھ چیریٹی دو اچھا اس کا ریوارڈ تم کو ملے گا. اور پھر اور ایک ابن عباس سے روایت ہے مدر آف سعد عبادہ بول کے تھے وہ ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اور پھر ان کے بارے میں بھی پوچھے کہ کیا چیز بینیفٹ کرتی تو بولے کہ ان کے نام پہ چیریٹی دو وہ تمہارے ماں کے لیے بینیفٹ کریں گی. تو انہوں کیا کرے تھے ایک اچھا ان کے پاس گارڈن تھا ڈیٹس تھے اس میں بہت سارے تو وہ دے دیے. اور پھر ابو ہریرہ سے روایت ہے ایک پرسن آ کے پوچھتے کہ میرے والد گزر گئے اور کچھ منی چھوڑ کے گئے اور وصیت نہیں کرے تو میں کیا کروں جو چیریٹی کروں تو ان کے سنس ایکسپیئٹ ہو جاتے کیا. بولے کہ ہاں. اور سعد ابن عبادہ سے روایت ہے کہ وہ بتاتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری ماں گزر گئی تو میں چیریٹی دوں کا اس کے بہاف تو بولتے کہ ہاں دیو. تو کون سی چیریٹی بیسٹ ہے بولے تو بولتے کہ پرووائڈنگ واٹر. تو کسی کے لیے پانی کے کنویں کھدا دینا یہ سارے بہت اچھی چیزیں. حج عمرہ کرنا ان کے بہاف اور پہلے اپنا حج عمرہ کر لیے واسے ان کا. لیکن عمرہ تو کرتے رہتے نا تو آپ ان کے بہاف آپ عمرہ کر سکتے. اب سمجھیے کوئی اولاد ان سے دور ہے ایک حدیث کا مفہوم ہے ابھی رائٹ ناؤ مجھے یاد نہیں آ رہی لیکن اس میں بھی بتاتے کہ آپ اپنی ماں کے لیے چیریٹی کرو. تو کیا ہوتا کہ قبر میں بھی ان کو ایسے درجے بلند ہوتے رہتے تو بولتے کہ یہ کیسا ہو رہا ایلیویٹ کیسا ہو رہے ہیں آپ کے درجے کیونکہ آپ کے بچے پیچھے صدقۃ الجاریہ کر رہے ہیں. اب سمجھیے کہ ان کی عادت تھی کہ لوگوں کو کے ساتھ حسن سلوک کرنا کھانا کھلانا یا پیٹس کے ساتھ اچھا عمل کرنا اور ڈیسیز پرسن کے جو رشتے دار ہیں نا ان کے ساتھ ٹائز اور مضبوط کرنا ہے.
کیونکہ کیا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جب گزر گئی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فرینڈس کو بھی کھانا بھیجتے تھے، اچھا عمل کرتے تھے۔ تو ڈو گڈ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ جب ہم یہ سارے حدیثوں سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم یہ سیکھے، جو ہم سیکھے وہ اس پہ ہم عمل کرنا ہے۔ اب بات ہوتی کہ اور کیا کیا ہم چیزیں کر سکتے ہیں، مسجد بنانا ہے، کنواں کھدانا ہے، جو جو چیزیں ہیں وہ چیزیں آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ لیکن جو چیز منع کیا گیا ہے کہ گیدر ہو کے 3rd ڈے، 10th ڈے، 40th ڈے، یہ ساری چیزیں اسلام میں منع ہے۔ اب کچھ لوگوں کا سوال رہتا کہ کیا ہم جنت میں اکٹھا ہوں گے، مطلب ہم اپنی فیملی سے جنت میں کیا ملاقات کر سکیں گے؟ اللہ نے چاہا تو ضرور، لیکن اچھے اعمال کریں گے اور جنت میں جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی اذن سے اللہ تعالیٰ ہی اس کو ہم گرانٹ کریں گے، تو انشاءاللہ ضرور۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے ڈفرینٹ لیول سے، اگر کسی فیملی ممبر کا ہائر لیول ہے تو اللہ تعالیٰ دوسروں کا بھی ہائر لیول انکریز کر دیں گے۔ تو یہ زندگی جو ہے نا ٹیمپرری ہے اور موت ہمیشہ کی ہے، اور موت کے لیے ہم کو اچھی تیاری کرنا ہے۔ بیفور اینڈنگ میں کچھ دعائیں اس میں جو میں بتا رہی تھی وہ مینشن کر دوں۔ وہ دعائیں آپ کبھی بھی جیسی ڈیتھ ہوتی نا پڑھنا چاہیے، اس کے بعد بھی آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آئی ایم پریٹی شیور آپ لوگوں کو آلریڈی یہ دعائیں معلوم ہیں۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد۔ اس میں یہ دعاؤں میں ہم یہی بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم جو ڈیسیز پرسن ہیں ان کو معاف کر دو، ان کو پانی سے، اولوں سے، برف سے دھو دو، اور پھر اس میں بول رہے ہیں وَنَقِّهِ مِنْ خَطَايَاهِ، ان کے خطاؤں کو معاف کر دو، کما نقیت ثوب الابیض من الدنس، تو ان کو کیا ہے کلین کر دو، ان کے جو بھی گناہ ہے معاف کر دو۔ پھر اس کے بعد وَأَبْدَلَهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِ وَأَحْلَ خَيْرًا مِنْ أَحْلِ، یہ ساری یہ دعائیں ہیں۔ اور ایک دعا ہے اس میں یہاں ایسا شروع ہوتی اللہم انہ عبدک، انشاءاللہ یہ واٹس ایپ میں ہم شیئر کر دیں گے، اور کسی کو بھی یوٹیوب پہ بھی چاہیے تو انشاءاللہ میں آپ کو شیئر کر دوں گی۔ اور ایک دعا کیا ہے اللہم اغفر لہ وارحمہ، یہ والی بھی دعا، اور ڈفرینٹ دعائیں ہمیشہ دعاؤں کے حریص، نماز کی پابندی اور صبح شام کے اذکار، کیونکہ مرنے کے بعد یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں، ایسے عمل نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہو اور ہم سے خوش نہ ہو۔ تو ہم اچھے عمل کرنا چاہیے، اور ڈیسیز پرسن کے لیے جتنی نیکی کرے، جتنی دعا کرے وہ بہتر ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، دعا کرتے ہیں سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک